بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम लोग। कल लास्ट क्लास में हमने जो है वो तारीख़ इस्लाम की का फोर्थ मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत और उनकी ज़िंदगी के बारे में स्टडी किया था। आज हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम उसको हज़रत उस्मान गनी का टॉपिक कम्प्लीटली कवर्ड नहीं हुआ था, तो आज हम उसको कनेक्ट करेंगे बाय फोर्थ सेशन इंशाल्लाह। हाँ, कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया है। लास्ट टाइम भी कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया था, तो जस्ट एज अ रिफ्रेशर फॉर देम कि हमारी क्लास का मकसद जस्ट टू कनेक्ट आवरसेल्व्स विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और उस बिल्डिंग में ये ज़रूरी होता है कि हम सारे गैप्स फिल कर दें। तो कनेक्टिंग द डॉट्स इस क्लास का टाइटल है, इसी वजह से कि हम अब किस तरह से सारे जो गैप्स बीच में आए हैं तख्लीक़ कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बाद से लेकर और आज तक, तो हम उन गैप्स को जब फिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग दीन के बारे में, तारीख़ के बारे में इस तरह से हो जाएगी कि फिर हमें कोई दरमियान में डाउट्स या गैप्स नहीं रहेंगे। क्योंकि वी ऑल नो कि गैप्स के अंदर जब भी कहीं भी गैप्स होते हैं वहाँ शैतान आता है। तो शैतान को दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम गैप्स को फिल कर दें। और फिर हम करेंगे कैसे कि इसको इस क्लास में हम हिस्टोरिकल नॉलेज के तहत करेंगे कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात की तख्लीक की थी उसके बाद से फिर किस तरह से आज तक हम लोग पहुंचे हैं। आज का हमारा दौर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसी दौर में रह के, इसी दौर में अल्लाह की इबादत करके, अगर खुदा न खास्ता इसी दौर में गुनाह करके अपने लिए गुनाह कमा सकते हैं, तो हमारे पास जब तक हमारी जिंदगियां हैं हम अपनी जिंदगी में ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर हम लोगों को जन्नत में जाना है या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे दोज़ख की तरफ जाना है। तो इन तमाम चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, समझने के लिए, उस पे अमल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज, ख़ास तौर से इस्लामिक हिस्ट्री नॉलेज जो है वो विदाउट एनी गैप्स मौजूद हो। ठीक है, अच्छा। और ये भी चीज़ें इंशाल्लाह इस क्लास में, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज से स्टडी कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो मकसद है वो सिंपली हिस्ट्री बयान करना है। तो हर चीज़ हम डिसाइड करेंगे या डिसाइड क्या करेंगे, हर चीज़ को हम स्टडी करेंगे फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इंशाल्लाह आप सब लोग अपने जहनों में ये रखें कि जो भी हम बात करेंगे वो फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगी। अगर आपको उसमें कोई डिफरेंट आपके पास नॉलेज है तो प्लीज़ उसको शेयर कर लीजिए, या ये कि हमें बता दीजिए, ताकि हम उसको फिर अगर किसी उसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है तो हम डिस्कशन कर लें, वरना फिर हम उन चीज़ों को आगे लेकर चलें इंशाअल्लाह ताला। और यकीनन आप लोगों की जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो सब मुझे देते रहें। चैट के ऊपर भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप के चैट के ऊपर भी दे सकते हैं, और डिस्कशन के दौरान भी इंशाअल्लाह। दुनिया का नक्शा वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होना चाहिए हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वो कहाँ-कहाँ हैं और किस तरह से हमें उन्हें ज़हनों में रखना है ताकि हमें तारीख़ पढ़ने में आसानी हो। फिर ये कि मिडल ईस्ट का नक्शा, जहाँ पे हमारे ज़्यादातर पैगंबर आए, किस तरह से वो किन इलाकों में गए, और बाकी चीज़ें आगे किस तरह से बढ़ी इंशाअल्लाह ताला। तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को, और हमने उनकी उनकी खिलाफत का ज़िक्र कुछ किया था। उसके बाद हमने फिर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो अपनी हुकूमत में जिस तरह से अपॉइंटमेंट किए थे, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी मॉडेस्टी और जेनरोसिटी के बारे में, फिर उनकी कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग उस्मान एरा, यानी उनके दरमियान, उनके खिलाफत के दौरान फुतूहात कितनी हुई और कहाँ-कहाँ हुई।
اس کے بعد پھر ہم کچھ اسٹڈی کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایشوز تھے، جو ان کے اختلافات شروع ہوئے تھے، وہ کس بیس پہ ہوئے تھے اور کہاں تک پہنچے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم ذکر کریں گے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی عمر 80 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہوا، 576 اے ڈی سے لے کے 656 اے ڈی تک۔ وہ طائف میں ان کا ولادت ہوئی تھی سعودی عرب میں، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں آ کے سکونت اختیار کر لی تھی، پھر اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت گزارا اور پھر ان کی شہادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اچھا، یہ نقشہ بھی میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ اگر آپ اس کو امیہ پیریڈ تک کی اگر ہم اسٹڈی کریں تو یہ دیکھیے، یہ جو ڈارک اورنج میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک اسلام پھیلا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، یعنی کہ حجاز میں تقریباً پورا اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد پھر جب چاروں خلفاء آئے تو پھر آپ دیکھیں یہ جو لائٹ اورنج یا ڈارک یلو جو ہے، یہ جو حصہ ہے، اس میں پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر آپ کا پورا یہ عریبین پیننسولا فتح ہو چکا تھا، پھر آپ یہاں سے پورا پرشین امپائر فتح ہو گیا تھا، آپ نارتھ میں چلے گئے تھے، پھر یہ سیریا، فلسطین، نارتھ افریقہ میں ایجپٹ اور آپ کا لیبیا، اور یہاں پہ آپ ٹیونیسیا تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد پھر امیت خلافت میں پھر آپ دیکھیں یہ جو پرپل میں ہے، پھر امیت خلافت میں آپ مزید پورا پاکستان، انڈیا کے قریب پہنچ چکے تھے، پورا سینٹرل ایشیا، افغانستان، بخارا، سمرقند، اور یہاں پہ آپ پورا اسپین دیکھ لیجئے، اسپین بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور پھر پورا نارتھ افریقہ جس کے اندر موراکو بھی شامل تھا، اور پھر یہ موراکو سے پھر ملا ہوا سمندری حدود سے تھوڑا سا آگے چل کے جائیں تو یہ اسپین آ جاتا تھا۔ یہ نقشے آپ لوگوں کو ذہن میں اس لیے رکھنے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ نقشے سمجھ میں آئیں گے اور تو پھر تاریخ بھی سمجھ میں آئے گی، اور اگر تاریخ یاد رکھنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو نقشے کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھنی ہوگی۔ یہ اگین تھوڑا سا ایک اور کلوز اپ ویو ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے جو حضور السلام کے زمانے میں ہوا، اس کے بعد پھر یہ باقی فتوحات ہوئیں۔ اسی طرح سے ایک اور ڈفرینٹ اینگل سے یہ بھی دکھایا گیا ہے۔ تو آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اسٹڈی کریں گے۔ ان کی خلافت شروع ہوئی تھی 644 اے ڈی میں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے 656 تک خلافت سنبھالی، جو کہ تقریباً 12 سال ہے، اور خلفاء راشدین میں سے، ان چاروں خلیفہ میں سے جو سب سے زیادہ لمبی خلافت تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں پچھلی کلاس میں کافی کچھ اسٹڈی کر لیا تھا۔ آج ہم تھوڑا سا ان کی فتوحات کے بارے میں ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کی شہادت کے اوپر۔ اچھا، تو مسلمانوں نے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوحات تھیں اس کے بعد اس کو مزید سولیڈیفائی کیا چیزوں کو۔ کہیں کہیں سے حکومتیں اتنی سالڈ نہیں تھیں یا یہ کہ نئی نئی بنی تھیں تو ان کو مزید کانکریٹ لیول پہ بنایا گیا۔ بارڈر جو تھے وہ مسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران بھی بڑھتے چلے گئے تھے اور مسلسل فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، بلکہ ایک بہت بڑے لیول پہ فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ اسی زمانے میں جو ہے کچھ پارٹ سیریا کا اور کچھ پارٹ ایجپٹ کا جو الیگزینڈریا کا علاقہ تھا وہ دوبارہ سے رومن امپائر نے اس پر قبضہ کیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اس کو دوبارہ سے ریگین کر لیا گیا تھا۔ اچھا، مسلمان امپائر جو ایکسپینڈ ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ویسٹ سائڈ پہ یعنی کہ نارتھ افریقہ کی طرف ایجپٹ، لیبیا، ٹیونیسیا، الجیریا، موراکو، پھر نیچے تھوڑا سا آپ ساؤتھ کی طرف آئیں افریقہ کے تو وہاں سوڈان یعنی کہ ناردرن سوڈان، اور اکارڈنگ ٹو سم نیریشنز بعض ایکسپیڈیشنز اس وقت بھی جو ہے اسپین کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے زمانے میں۔ اسی طرح سے نارتھ اینڈ ایسٹ میں آپ سمجھیے پورا سیریا کمپلیٹلی مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ پھر یہ جو ایک جزیرہ تھا سائپرس کا، قبرص کا، جس کا میں نے آپ کو نقشہ بھی دکھایا، پھر ترکی کے برابر میں جو ایریا تھا آرمینیا کا، پھر افغانستان جو پاکستان کے بالکل سمجھے نارتھ ویسٹ میں ہے، پھر آذربائیجان، ترکمنستان یعنی سینٹرل ایشیا کا علاقہ، پھر ایشیا کا علاقہ، سندھ پاکستان کا جو علاقہ ہے وہ، اور پھر کمپلیٹ کنٹرول آف ایران، کیونکہ پرشین امپائر کے اوپر تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس رہ بھی گئے تھے وہ بھی پرشین کے امپائر کو کمپلیٹلی فتح کر لیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ٹھیک ہے. اچھا پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پرشین امپائر کی پوری کمپلیٹ کولیپس ہو چکا تھا، مسلمان اس پہ سارا قبضہ کر لیا تھا انہوں نے. اور اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے سی، جس طرح آج بھی ہوتا ہے کہ جو قبائل، جب کیونکہ کمیونیکیشن اور آرمی کا وہ ٹیکنالوجی اس وقت نہیں تھی، تو اس میں بھی لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے. تو وہ پتہ چلتا تھا بعد میں کہ چھوٹی چھوٹی منی کنگڈمز بنا لی ہیں لوگوں نے. حالانکہ اوور آل پورا مسلمانوں کا قبضہ تھا، لیکن بیچ بیچ میں پھر کچھ ریبیلین ہوتی تھی اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی سلطنتیں بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ان سب کو پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ان سب کو ختم کیا گیا، اپنے گورنر بھیجے گئے علاقوں میں، اور ان تمام ریجنل ایریاز کو بھی پھر اپنے قبضے میں لے لیا تھا. اسی طرح سے سینٹرل ایشیا میں، افغانستان کی طرف، نارتھ میں آپ کے جو رومنس کے اٹیکس مسلسل چلے آ رہے تھے، کیونکہ رومن امپائر پوری تو فتح ہوئی نہیں تھی، کیونکہ مسلمان یورپ تک تو پہنچ گئے تھے، یورپ کے کچھ علاقوں میں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ عثمانیہ خلافت میں پھر انہوں نے یورپ کے اندر کافی زیادہ پینیٹریٹ کر دیا تھا. یہ جب امیہ سلطنت آئی تھی، بنو امیہ، تو اس زمانے میں انہوں نے اسپین کے اوپر بھی ان کا قبضہ تھا، اور اس کے بعد پھر بنو عباس کے زمانے میں پھر اسپین کے اوپر کافی اچھی حکومت رہی، لیکن وہ بنو عباس کے کنٹرول میں نہیں تھی. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اچھا، یہ بھی ایک واقعہ تھا کہ یہ جو نیول فورسز تھیں، آپ سمجھیے کہ ابھی تک مسلمانوں نے سمندری جنگوں میں حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ عریبین پیننسولا میں تھے، اور پھر نارتھ افریقہ بھی زمینی طریقے سے چلے گئے تھے. جو ایسٹرن کنٹریز تھیں، سینٹرل ایشیا، ایشیا، یہ پرشین امپائر، یہ سارا زمینی تعلق تھا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کی ابھی کہیں جنگیں جو ہیں وہ سمندر میں نہیں ہوئی تھیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، تو انہوں نے کئی دفعہ اجازت مانگی تھی پہلے بھی، پھر ان کو فائنلی جب اجازت ملی تو انہوں نے ایک پوری نیول فورس جو ہے وہ کھڑی کر دی تھی. اور نیول فورس نے پھر قبرص پہ قبضہ کیا، جو ایک جزیرہ تھا، اور اس طرح سے پھر سدرن یورپ یعنی کہ میڈیٹرینین سی کے نارتھ میں، اور پھر سدرن یورپ یعنی ناردرن میڈیٹرینین سی، اور چونکہ میڈیٹرینین سی کے ساؤتھ میں تو مسلمانوں کا پورا قبضہ ہو ہی چکا تھا، تو اس لحاظ سے مسلمانوں کی فورسز بڑھنا شروع ہو گئی تھیں. اور پہلی دفعہ جو نیول فورس بنی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی. اچھا، تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. پھر صحابہ، حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے سمجھے فوج کے ساتھ گئے تھے، اور ان کی بھی شرکت تھی اس سائپرس کے قبضہ کرنے میں. یہ دیکھیے، اب یہ سائپرس کا نقشہ اگر آپ لوگ دیکھیں، یہ ہے جزیرہ جہاں پہ مسلمان، جس کو اردو میں قبرص بھی کہتے ہیں. اور یہ آپ کا میڈیٹرینین سی ہے پورا. یہاں پہ آپ کا سمجھے جیروسلم فلسطین ہے، یہاں پہ یہ جارڈن، سیریا، تو یہ سارا علاقہ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ ہی گیا ہے. پھر یہ نارتھ افریقہ پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو اب جو جگہیں بچی تھیں، کیونکہ ابھی پورے ترکی پہ تو قبضہ ہوا نہیں تھا، ترکی کے کچھ ایسٹرن علاقوں پہ، ارمینیا وغیرہ پہ قبضہ ہوا تھا، تو اب نیول فورس کے ذریعے انہوں نے قبرص پہ قبضہ کیا مسلمانوں نے. اس میں حضرت امیر معاویہ کی فورسز تھیں، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی گئے، اس میں حضرت امیر معاویہ اپنی بیوی کو بھی لے کے گئے تھے، کیونکہ ان کے اوپر تھوڑی سی یہ کنڈیشنز تھیں کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا، بہت ہی یعنی کہ آلموسٹ سوسائڈل مشن ہے، کیونکہ آپ پہلی دفعہ سمندری جہاز بنا کے سمندری کشتیاں لے کے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں ان لوگوں کے پاس کیا فورسز ہیں، اور پھر انہیں یورپ کی طرف سے کیا سپورٹ حاصل ہے. تو بہرحال الحمدللہ ان لوگوں نے اس سائپرس کے اوپر کمپلیٹلی اسی زمانے میں قبضہ ہو گیا تھا. اسی طرح سے جو نارتھ کی طرف جو کانکویسٹ چلی تھیں، اس کا بھی آپ لوگوں کو نقشہ دکھایا تھا کہ یہ آپ کے الجزائر اور المغرب جسے آپ کہتے ہیں، اور پھر آپ کے مراکش، اور پھر یہ اوپر اندلس وغیرہ. تو یہ نقشے دیکھنے سے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی لینڈ کو کتنی جلدی قبضے میں لے لیا. اور اس میں جو ہے جو دو صحابی تھے، ایک عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ کو گرین میں یہ الغار نظر آ رہی ہے، اور ابو مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الغار جو تھی یہ ریڈ میں ہے. تو انہوں نے بالکل سمندر کے کنارے کنارے سے ایک پوری فوج بھیجی، اور دوسری پہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نیچے سے حضرت عقبہ بن نافع کی آئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو پلیز میک شیور کہ انشاءاللہ اس سے چیک کر لیں. اچھا،
اب ہم ذکر کر لیتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. یہ شہادت اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ بہت سے جو فتنے شروع ہوئے، بہت سے جو پرابلمس شروع ہوئیں، بہت سے کنٹروورسیز شروع ہوئیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے سے لے کے پھر شہادت نے ان چیزوں کو بہت بڑھا دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری خلافت تھی 4 سال کی، وہ بہت زیادہ پریشان کن رہی، کیوٹک رہی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری تھی، جو ان کا ایک کمٹمنٹ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک رشتہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر موقع پہ یہ پروف کیا کہ اللہ کی خاطر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور اسلام کی خاطر گردن کٹا دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کوئی سیاست کر کے اپنی حکومت بنائیں. یہی مثال پھر ہمیں حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آگے چل کے پھر ساری چیزوں کو ایک بہت اچھے انداز سے سنبھالا تھا. اچھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی وہ 656 میں ہوئی. اب اس میجر کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں ہسٹری میں اور دیکھیں کہ یہ میجر کانفلکٹ یعنی اس کی وجہ کیا تھی. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم کے بہت قریبی صحابی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے داماد بھی تھے، ان کے کزن بھی تھے، ان کے یعنی کہ ان کے گھر میں رہتے تھے. بہت چھوٹی عمر تھی، 4 سال یا 6 سال کی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بلا لیا تھا، جب حضرت ابو طالب کی فائنینشیل سچویشن اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی. تو اس لحاظ سے ان کا بھی تعلق بہت زیادہ تھا. حضرت عثمان غنی سے پھر حضور علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، تو ہر لحاظ سے ایک بہترین بانڈنگ تھی. لیکن ایک ایسا کانفلکٹ تھا جو ان دونوں میں چلا آ رہا تھا، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس سے ہمیں بہت سی چیزیں آگے چل کے سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور ان کی پریزنس آئی مکہ مکرمہ میں، تو یہ جو قبائلی لڑائیاں تھیں یہ بہت ماند پڑ گئی تھیں. ختم تو نہیں ہوئی تھیں لیکن بہت زیادہ ہر کسی نے، جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے بعد ہی، تو یہ ساری چیزیں پیچھے چلی گئی تھیں. لیکن اس سے پہلے اس میں ایک پرابلم تھی. حضرت عبد المطلب بن ہاشم اور حضرت امید ابن عبد الشمس. یہ آپ لوگوں کو میں ایک نقشے کی صورت میں دکھاتا ہوں جو میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ آپ دیکھیے ابی العاص سے پھر امیہ، یہاں سے ان کا امیہ خاندان چلتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ کس خاندان سے، وہ کس قبیلے سے تھے؟ ہاشم قبیلے سے. تو سم ہاؤ کیونکہ ان کی بھی بہت عزت تھی، یہ لوگ بھی بہت زیادہ کعبہ شریف کی رکھوالی میں اور پورے خاندان در خاندان مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کی رکھوالی میں ان لوگوں کا پارٹ تھا. اسی طرح سے بنو امیہ بہت امیر خاندان بھی تھا اور ان لوگوں کی بہت عزت تھی. تو ایک قسم کی رائیولری چل رہی تھی ان دو خاندانوں میں. جب رائیولری چل رہی تھی تو ان خاندان سے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے آگے تھوڑی بہت رائیولری تھی آپس میں سب کی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور اسلام آیا تو یہ تمام چیزیں ماند پڑ گئیں، تمام چیزیں بہت کم لیول پہ ہو گئیں، اور یہ بنو امیہ کا اور بنو ہاشم کے جو قبائلی اختلافات تھے وہ بہت کم ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن اب کیا ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اب یہ چیزیں تھوڑی سی ابھر کے دوبارہ سامنے آئیں. آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ جو خلافت کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو اس معاملے میں مہاجر اور انصار میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا تھا. مہاجر کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر تھے اور بڑے بڑے سارے صحابہ مہاجر تھے، تو اس وجہ سے مہاجروں کو حکومت ملنی چاہیے. انصار یہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں انصاروں نے مہاجروں کی مدد کی جس وجہ سے اسلام آگے چڑھا، تو ان کی ہے. لیکن بہرحال یہ جو بڑے بڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو بڑے صحابہ تھے، ان کی وزڈم سے اور ان کی حکمت سے اس وقت ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کر دیا گیا اور الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آ گئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس قدر اسٹیبلٹی آئی اور کس قدر فتوحات ہوئیں اور کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک تقوی ایک پریفرنس بن چکا تھا، لیکن اب ان کا وصال ہو چکا ہے. تقریباً 10 سال حضرت عمر فاروق کے اور 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کے گزر چکے ہیں، 12 سال یہ گزر چکے ہیں. حضرت عثمان غنی کے شروع کے 6 سال اس میں اور ملا لیجئے، تقریباً 18 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد چیزیں اتنی زیادہ نہیں بگڑیں. لیکن اب وہ سرفس کیا کر رہی ہیں؟ یہ دو قبائل کی دشمنی آپس میں. اب یہ چیزیں تھوڑی سی اب مسلمانوں کے اندر ایک رفٹ پیدا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ساری چیزیں اب مہاجرین اور انصار جو تھے وہ زیادہ تر کہاں چلے گئے؟ وہ سیریا میں جا کے سیٹل ہو گئے، کیونکہ وہاں بزنسز کی اپرچونٹیز تھیں. یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کو یہ انسٹرکشنز بھی تھیں کہ اب جو نئے نئے فتح کیے ہوئے ایریاز ہیں وہاں جائیں، وہاں اسلام پھیلائیں، وہاں اپنی فیملی کو ریز کریں. تو اس طرح سے اگر آپ ایک بگ پکچر دیکھیں تو مہاجرین اور انصار ان میں سے زیادہ تر لوگ سیریا کی طرف سیٹل ہو گئے تھے. اور جو لوگ نجد اور یمن میں رہتے تھے، یعنی ساؤتھ میں رہتے تھے عربین پیننسولا کے، اور جو ریاض کی طرف سعودی عرب کے مڈل میں رہتے تھے، وہ لوگ زیادہ تر کہاں چلے گئے؟ عراق کی طرف چلے گئے، سیٹل ہو گئے. تو اب سیریا، عراق، کیونکہ پورا پرشین امپائر فتح ہو چکا تھا، پھر نارتھ کی طرف، تو یہاں مسلمانوں کو سیٹل کرنے کے لیے صحابہ کرام اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اسلام ظاہر سی بات ہے صرف اس طرح تو نہیں پھیل سکتا کہ آپ گئے، آپ نے فتوحات کی اور آپ نے اپنے اپنے گورنر لگا کے واپس آ گئے. پھر آپ کو مسلمان فیملیز وہاں موو کرنی تھیں، بڑے بڑے جو پڑھے لکھے صحابہ تھے، جو ایجوکیٹڈ تھے، جن کی حدیث اور قرآن کے اوپر بہت اچھا سمجھیے ان کا مطالعہ تھا، ان لوگوں کو وہاں موو کر کے اسلام کو مزید پھیلایا جا رہا تھا. اچھا، آپ دوسری طرف دیکھیں تو اب رومنز اور پرشینز کو بہت بری طرح ڈیفیٹ ہوئی تھی. پرشینز تو پورے ختم ہو رہے تھے آلموسٹ، اور رومنز بھی بہت سمٹ گئے تھے اوپر کی طرف، نارتھ کی طرف. سو وہ بہت زیادہ شاک میں تھے، اور ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو چکی تھی کہ یہ جو بنچ آف عربز جن کو اب جو اپنے مطلب اس قدر جہالت تھی عرب میں کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے لیے اچھائی برائی کیا ہے، اور اب وہ جو ہے ہمیں ہرانے لگے ہیں، ہمارے اوپر قبضے کرنے لگے ہیں، پوری پرشین امپائر ختم کر رہے ہیں. اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ پوری رومن امپائر بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ جس طرح سے اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا اس طرح سے یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کبھی بھی سیٹ ہوگا، یہ غروب ہوگا، یہ پوری دنیا کو اپنے فتوحات میں لے آئے گا. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے جو عرب اور عجم کی آپس میں نفرتیں پیدا کرانی شروع کر دیں. وہ تو اسمارٹ لوگ تو تھے اور ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے لوگوں میں پھوٹ ڈالنی ہے، کس طرح سے پرابلمز کریٹ کرنے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی ان لوگوں کے خلاف نفرتیں پیدا کر دی گئیں، اور ان کے خلاف ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی گئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیادہ تر مرتدین کے خلاف جنگیں ہوئیں، اور فالس پروفٹ جو کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے تھے ان کا خاتمہ کیا، تو انہوں نے اس پہ کانسنٹریٹ کیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے پھر جہاد کو سب سے مین چیز بنا کے اور آگے مسلم ٹیریٹریز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے چیزیں شروع کی. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ چیزیں کنٹینیو ہوئیں، لیکن پھر آخر میں کچھ پرابلم شروع ہو گئے تھے. کنسٹرکشن آف اچھا، اب ایک اور چیز دیکھیں کہ اب ایک تو ہم نے یہ بات کر لی کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر اس وقت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا ہے. اب حضرت عثمان غنی کے آخری 6-8 سال میں کیا کیا پرابلمز ہوئیں، تو ایک وہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ جب مسلمان بہت زیادہ بڑھ گئے مدینہ منورہ میں، تو اب مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کرانا ضروری تھا. ایکسپینڈ کرانے کے لیے انہوں نے جو لک اینڈ فیل تھی حرم شریف کی یا مکہ مکرمہ کی یا مدینہ منورہ کی، زیادہ تر مینلی مدینہ منورہ میں ہی مسلمان آباد ہو رہے تھے، جب انہوں نے اس کی وہ چینج کی تو صحابہ اس پہ اپسیٹ ہو گئے. اور انہوں نے کچھ صحابہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کو ماڈیفائی کیا جا رہا ہے. تو کچھ صحابہ ان سے اس میں اختلاف رکھنے لگے. اچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت تھی وہ بہت سافٹ تھی، بہت ہی باشرم اور باحیا بھی تھے، لیکن بہت ہی زیادہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے تھے، تو بہت زیادہ آرگیومنٹ میں نہیں پڑتے تھے. وہ تو جب ان کے اوپر لوگ الزام لگاتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ الزام کی وہ کلیریفائی کر دیں، لیکن بہت زیادہ اس میں ایفرٹس نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی طبیعت میں بہت زیادہ حلم تھا، بہت زیادہ سافٹنس تھی. تو اب لوگ ان کے اس طرح سے خلاف ہونے شروع ہو گئے. پھر یہ کہ جب مسجد میں انہوں نے نئے جگہوں سے اچھے پتھر وغیرہ منگائے، لوگ اس پہ بھی خلاف ہونا شروع ہو گئے. تو آہستہ آہستہ پھر جو سیریا، عراق، پرشیا، اس میں لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور ان کے چیزوں کے خلاف لوگوں نے اکسانا شروع کر دیا تھا. پھر ایک اور چیز ہوئی
کمپائلنگ آف قرآن، کمپائلیشن آف جب قرآن ہوئی، اور آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا پچھلی کلاسوں میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سارے اس کا جو ڈائلیکٹس تھی اس کو ایک کیا، اس کی کتابت ایک کی، اور پھر باقی پورے سارے دوسرے قرآن کی کاپیز جلوا دی تھیں۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر وہ اس دور میں نہیں جلواتے تو پھر آج بڑی مشکل ہو جانی تھی، آج بہت پرابلم ہوتی کہ لوگ مختلف طریقے سے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے، ان کی قرأت مختلف ہوتی، اور ان کے جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے عربی زبان کا ایک فیچر یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی آپ زیر زبر پیش بھی آگے پیچھے کر دیں تو جو ہے وہ بالکل معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے ڈر کے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی، لیکن مسلمان ان کے بھی خلاف ہو گئے، بہت سے صحابہ اور مسلمان کہ بھئی آپ نے قرآن شریف کو کیسے آگ لگوائی، اس کی تو اپنی ایک عزت تھی۔ تو ابھی آہستہ آہستہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ایشوز بن رہے ہیں، لوگ ان کے خلاف ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے جو ہے بالکل اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی تھی، اور وہ ایک جگہ ہے غفار، وہاں پہ رہتے تھے۔ وہاں پہ اوریجنلی بہت سے ڈاکو اور بہت سے اس طرح کے لوگ تھے جو ہائی وے رابر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور وہ بہت ہی یعنی اس طرح کے صحابی تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے انہوں نے سنا یا جو انہوں نے کرتے دیکھا، اس کے خلاف کچھ بھی کرنے کو وہ گناہ سمجھتے تھے، یعنی بہت ہی شدت کے ساتھ وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ تو انہوں نے مکہ مکرمہ آ کے اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے پریچ کرنا شروع کیا، اور پھر جب 6 سے 7 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت وہاں پہ قائم ہو گئی، اور تو پھر وہ مدینہ منورہ موو ہو گئے تھے، اور پھر بلکہ انہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ بھی لیا تھا۔ اچھا، اب سیریا میں کچھ لوگ، پھر بعد میں وہ سیریا بھی چلے گئے تھے، اور وہ چونکہ بہت سخت مزاج تھے تو لوگوں نے ان کی شکایتیں کرنی شروع کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو حضرت عثمان غنی نے پہلے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ اتنی زیادہ شدت نہیں اختیار کریں، پھر ان سے کہا کہ اچھا آپ مدینہ منورہ میں آ کے رہ لیں، تاکہ پھر آپ میرے پاس ہوں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ لیکن جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تو ان کا وہ شدت پسندی جاری تھی، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مدینہ سے بھی نکال دیا۔ اب ان کے جو قریبی صحابہ تھے وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کس طرح سے ایک کوئی چیز نہیں تھی، بہت سی چیزیں تھیں جس وجہ سے حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگ ہوتے چلے گئے۔ اور پھر لوگوں نے ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑا الزام لگایا کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی تھے، آپ ان کو مسٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب کوفہ عراق یہ جو ہے یہ فتنے کا ایک اس لحاظ سے بن گیا کہ لوگوں نے جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ کوفہ عراق، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایجپٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے خلاف یا ان کی پرسنلی ان کے خلاف چیزیں ہو رہی تھیں۔ اچھا، اب اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں ابھی۔ تو کوفہ میں پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لوگ خلاف ہوئے، پھر ولید بن عقبہ کے خلاف ہے کیونکہ یہ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا کہ صحابہ کی رسپیکٹ کرو اور جو بھی صحابہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو مانو، تو انہوں نے وہاں کے رہنے والوں نے ان کو نہیں مانا، اور بیسیکلی یہ جو لڑائی تھی آپس کی یہ تھوڑی سی مزید شدت اختیار کر گئی۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہوئی کہ ایک عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے بیسیکلی ایک سمجھیں ایک منافق تھا جس نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن وہ ایکچولی مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کو اکساتا تھا، مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ تو اللہ عالم یہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ ہے جس کو ہم ایز اے ہسٹوریکل فیکٹ اسٹڈی کریں گے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس بھی کر لیں گے۔ تو اینی عبداللہ بن سبا نے پھر وہاں سے شروع کیا یمن سے، اور وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موومنٹ کے خلاف اس نے کیمپین کی، پھر وہ مکہ مکرمہ آیا، پھر مدینہ منورہ گیا، پھر ایجپٹ گیا۔ تو ان کی خلافت کے دوران اس نے ایک بہت بڑی جو کیمپین تھی جسے کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی، اور اس میں کیا ہوا کہ پھر اب دیکھیے ایک ایشو اور تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے، وہ ایک ایشو ہے جو اہل تشیع کا اور سنیوں کا ہے۔ وہ ایشو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس کو اس طرح سے یوز کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، تو اس کی حقیقت جو بھی رہی ہو۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ زیادہ اہل تھے اس چیز کے، کیونکہ وہ داماد بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کزن بھی تھے، اہل بیت تھے کیونکہ ضابط ان کے گھر میں رہے تھے، پھر ان کی سمجھیے ان کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی، تو مطلب اتنے زیادہ
کریڈیبل اور اتنی زیادہ ان کے ساتھ کریڈٹس تھے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں بننا چاہیے تھا. لیکن صحابہ کی یہ آپس میں جو اصل ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان چیزوں کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے بیعت کی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ، پھر انہوں نے بیعت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، پھر انہوں نے بیعت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ. تو اس سے ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا ایشو اتنا بڑا ایشو اس وقت نہیں تھا، یہ بعد میں پھر بہت بڑا ایشو بن کے آیا. اور عبداللہ بن سبا نے اس ایشو کو بہت بڑا بنا دیا تھا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہو سکتا ہے، تو اس نے یہ ایشو یوز کیا تھا. اللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو جوز تھے، یہودی تھے، وہ صنعا یعنی یمن میں رہتے تھے، اور انہوں نے کچھ وہاں سے لوگوں نے بھی اسلام کیا، وہ بھی منافق تھے، وہ اس کے عبداللہ بن سبا کے ساتھ آ گئے. تو بصرہ عراق میں آنے کے بعد مکہ مدینہ ہر جگہ پہ کمیونیکیشن، پھر سیریا میں موو ہونے کے بعد پھر وہ ایجپٹ چلا گیا. جو ایجپٹ جا کے پھر اس نے وہاں پہ جو بہت بڑے بڑے صحابہ تھے، کیونکہ ان لوگوں نے فتوحات کی تھی نارتھ افریقہ میں، تو وہاں کے جب بڑے بڑے صحابہ کو اس نے کافی زیادہ کنونس کر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو پھر وہ لوگ جو ہیں اب کہاں آتے ہیں؟ اب وہ حضرت عثمان غنی کی حکومت میں یعنی مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں حضرت عثمان غنی کو اتارنے کے لیے. اب یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ کریٹیکل ہے اور ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جس کو انشاءاللہ ہم سب پیورلی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے اور پھر آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، تو اب یہ پولیٹیکل ویوز بھی لوگوں کے چینج کر رہے ہیں آپس میں، اور اب پھر یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ جب مخالفت شروع ہوئی تو انہوں نے بہت سے گورنرز پھر ایسے اپوائنٹ کیے، جو ظاہر سی بات ہے جب جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ایسے گورنر اپوائنٹ کرتا ہے جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. آج بھی آپ پاکستان یا پوری مسلم ممالک میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی جو حکومت کی سپورٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو گورنرز بناتے ہیں، یا ان کی حکومتیں مختلف پروونسز میں آتی ہیں. تو اس طرح سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے فیصلے کیے تو کچھ ان میں ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو اس کے اوپر ایک بہت زبردست پولیٹیکل ویو اگینسٹ ان کے آ گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ایشو پھر یہ بھی بن گیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے یہ سارے ایشوز تھے، لیکن یہ انڈر دا رگ تھے. پھر اس کو جب ہوا دی گئی تو یہ آہستہ آہستہ ایشو اتنے زیادہ سامنے آئے کہ اب پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلمان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. اور یہ ایک بہت ہی یعنی کریٹیکل اور بہت ہی سیڈ ایونٹ شروع ہونے والے ہیں، جو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اتنے زیادہ بڑے ہو جائیں گے ایونٹس کہ جس میں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف شہادتیں ہوں گی، اور پھر بہت ہی یعنی چیلنجنگ ٹائم ہوگا اسلام کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور کوشش کی. جب ان کے خلاف بہت سے لوگ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مختلف بڑے بڑے صحابہ کو جمع کرتا ہوں اور ان سے یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ جو پھر یہ کہ حج ہوتا تھا تو اس زمانے میں بھی جا کے بہت سے لوگ اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عامر، حضرت معاویہ بن ابو سفیان یعنی حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن ابی سارہ، سعید بن العاص اور عمرو بن العاص، یہ جو تھے انہوں نے ان کو بلایا اور ان سے ڈسکس کیا کہ بھئی ہم اس فتنے کو یا جو مسلمانوں کی آپس کی رفٹ ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ ایسے چینجز نہیں آئے. لوگوں نے مختلف چیزیں سجیسٹ کی لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج سے واپس آئے مدینہ منورہ میں تو انہوں نے پھر ایک اور میٹنگ بلائی. انہوں نے پھر اور دوسرے بڑے صحابہ بلائے. ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اب مدینہ میں وہ بھی موجود تھے، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص. آپ سب نے یہ بڑے بڑے نام سنے ہوں گے. تو ان صحابہ کو بلایا اور ان سے ڈسکس کیا کہ بھئی یہ جو نئے قسم کے فتنے مسلمان اگینسٹ مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں ان کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک کوشش کی کہ بھئی کسی طرح سے یہ فتنے ختم ہو جائیں. اچھا، اب اس دوران جو ہے اس میٹنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی سی ہیٹڈ کانورسیشن ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا اپنا ایک پولیٹیکل ویو ہوتا ہے، ہر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے تو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو
ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے یا بیسیکلی یہ جو ہم لوگ یہ اسلام کے لیے اچھا ہے تاکہ ہم لوگ صحیح صحیح چیز تلاش کر کے ڈسکشن کر کے آگے بڑھ سکیں. تو there was nothing wrong with that conversation between حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپیرنٹلی جو پوائنٹ آف ویو لیا وہ حضرت امیر معاویہ کا لیا. اب اس وجہ سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ تھے وہ تھوڑے سے اور بدظن ہو گئے کہ انہوں نے دیکھیں چونکہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں اس وجہ سے انہوں نے ان کا لیا. لیکن آپ ذہنوں میں اپنے رکھیں کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو ان لوگوں کی جو اپنی ایک ویلیو ہے, جو اپنی قدر و قیمت ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. اس چیز کو رکھتے ہوئے, سب کی عزت اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں پوری ہسٹری بالکل صحیح سے سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اب اسی طرح کی ڈیبیٹ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ بھی ہو رہی ہیں, خاص طور سے ایجپٹ میں. اور جو لوگ مدینہ منورہ سے جو ہے ایجپٹ چلے گئے تھے, انہوں نے پوائنٹ آف ویو دوسرا لیا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھریٹن کرنا شروع کیا کہ بھئی تم باز آ جاؤ, تم حکومت چھوڑ دو, اور جو ہے تمہارے خلاف بہت زیادہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائریکشنز تھیں, جس طرح سے میں نے سیکھا ہے, میں اس لحاظ سے حکومت چلا رہا ہوں اور میں حکومت سے نہیں اتروں گا. اچھا, اور وہ اپنی تمام ایکوزیشن جو لگ رہی تھی ان کو مسجد نبوی میں خطبے کے بعد, جمعہ کے بعد, نمازوں کے بعد اس کو کھڑے ہو کے بہت سے صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے. بہت سے صحابہ ان سے ایگری کرتے تھے اور بہت کچھ صحابہ ایگری نہیں کرتے تھے. پھر ایک ڈیلیگیشن آیا ایجپٹ سے. اب ڈیلیگیشن جب آیا تو اب انہوں نے تھوڑا کھلم کھلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت شروع کی اور ان سے بیسیکلی کہا کہ آپ خلافت سے استعفیٰ دے دیں, آپ چلے جائیں یہاں سے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا تو وہ صحابہ بہت جنگجو قسم کے تھے, انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں, جہاد کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر فورسفلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد آنے سے منع کر دیا. اب مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتے. اب ان کو گھر میں کائنڈ آف ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے. اور ان پلس یہ کہ صرف ہاؤس اریسٹ نہیں کیا بلکہ ان کے اس طرح سے ہاؤس اریسٹ کیا کہ گھر سے ان کی کوئی کمیونیکیشن باہر نہیں جا سکتی, باہر سے کوئی کمیونیکیشن اندر نہیں جا سکتی. تو انہوں نے بیسیکلی ان کو کنفائن کر دیا ان کے گھر میں, اور یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ ہر چیز سے ڈسکنیکٹ کر دیا. تب وہ خلیفہ ہیں, ابھی خلیفہ وقت ہیں, لیکن ان کو چاروں طرف سے جب وہ ہو گیا. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اب یہ تو صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا, حضرت امام حسن اور امام حسین, کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو کا پہرا دو تاکہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اب یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے اسلامی تاریخ کا کہ حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ حضرت عثمان غنی کے خلاف نہیں تھے. جو سیاسی اختلافات تھے وہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہوتے تھے, لیکن یہ لوگ خدا نخواستہ ان کے دشمن نہیں تھے, یہ تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ حضرت جب ان کے پہرے کے باوجود جو ایجپٹ سے جو لوگ آئے تھے ان میں سے ایک آدمی جو ہے ان کے گھر کے پیچھے سے کودا اور دیوار سے کود کے انہوں نے سے پہلے ان کے گھر کو آگ لگائی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ان کی بیوی نے جب انہیں بچانا چاہا تو ان کو بھی تلوار کے وار سے ان کی ساری چاروں انگلیاں کٹ گئی تھیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا تو اس وقت وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. اور پھر بہت سی روایات ہیں مختلف قسم کی, اور جن میں کچھ حدیث مطلب کچھ اس طرح کی روایات ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان کا پانی بند کر دیا تھا, ان کی ہر قسم کی کھانا پینا, نہ وہ باہر سے جا کے کھانا خرید سکتے تھے, نہ وہ پانی پی سکتے تھے. تو ان کا حال اس طرح سے کر دیا تھا کہ وہ بھوکے پیاسے, تو اب ان کے پاس صرف اور صرف ایک چیز تھی کہ قرآن پڑھتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے. پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت اسی میں تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن بہت ہی قسمہ پرسی کی حالت میں ان لوگوں نے کچھ لوگ کودے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف کی بھی انگلیاں کٹ گئیں. اچھا, اب یہ سب ان کو شہید کرنے کے باوجود اب یہ جو ایجپٹ سے وہ آیا تھا اور جو لوگ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے, ان لوگوں نے یہاں تک ظلم کیا کہ ان کو دفنانے نہیں دے رہے تھے. ظاہر سی بات ہے صحابی تھے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال وصال ہوا تو ان کو حضور اکرم کے قریب دفنایا گیا. پھر حضرت عمر فاروق, اب تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو ان کو بھی کوئی عزت کے ساتھ وہاں دفنانا چاہیے تھا یا جو بھی ہے. لیکن ان کو اتنا زیادہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ ظلم ہو رہے تھے کہ ان کو دفنانے بھی نہیں دیا جا رہا تھا.
کہ ان کی باڈی کو ہم دفنانے ہی نہیں دیں گے. لیکن فائنلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک رات کو آئے جبکہ لوگ تھوڑے کم تھے. انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کو ہمیں عزت کے ساتھ دفنانا ہے. تو صرف کچھ لوگ تھے جو ان کے جنازے میں تھے. انہوں نے جلدی سے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں پھر ان کو دفنا دیا گیا. اور یہ واقعہ ہوا ان کی شہادت کا 17 جون 26 ذوالحجہ 18 ہجری سن 656 656 AD میں ان کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفنا دیا گیا. یہ ان کی قبر ہے. یہ میں نے بھی وزٹ کی ہے. سبحان اللہ, جنت البقیع میں اور بھی بہت سے بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے لوگ لیٹے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خبر ہے. تو یہاں پہ ہم آج انشاءاللہ ٹائم پورا ہو گیا, یہاں پہ ختم کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت سے سوالات ہوں گے, بہت سے سجیشن اور بہت سے ڈسکشن آئٹمز ہوں گے. پہلے ہم سوال جواب لے لیں گے اور اس کے بعد پھر اوپن ڈسکشن کریں گے. اگلے ویک انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 4 سالہ دور ہے, اب چونکہ یہ ایک کیوٹک زمانہ شروع ہو چکا ہے, تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور کس طرح سے کس طریقے سے انہوں نے پھر بھی 4 سال سنبھال کے رکھا مدینہ منورہ کو بھی, صحابہ کو بھی کوشش کرتے رہے کہ کس طرح سے وہ مل جل کے رہیں. لیکن پھر بہت سے سیڈ, بہت سے تکلیف دہ واقعات پیدا ہوئے اس زمانے میں, جو پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے پھر اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.